नाज़रीन, अरब ममालिक के बाद अब अमेरिका ने भी भारत को अपने मुल्क से धक्के देकर निकालने का फैसला कर लिया। नाज़रीन, बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान की चीन के साथ दोस्ती अब आसमानों से स्पेस तक पहुंच चुकी है। जी हाँ नाज़रीन, बड़ी डेवलपमेंट है। साथ ही साथ अफगानिस्तान ने नो की कॉल दे दी है। अमेरिका को आंखें दिखाने का फैसला किया है। लेकिन नाज़रीन, अब सवाल ये है कि क्या अफगानिस्तान वाकई में अमेरिका को नो कह सकता है या फिर अफगानिस्तान अमेरिका के सामने लेट जाएगा? क्यों? क्योंकि नाज़रीन, एक बड़ी अहम एयर बेस जो है अमेरिका वापस हासिल करना चाहता है, बगराम एयर बेस। क्यों? क्योंकि वो नाज़रीन चाइना की न्यूक्लियर साइट से चंद किलोमीटर दूर है। नाज़रीन, उसको टेक ओवर करने के लिए जो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिए थे, उस पर अफगानिस्तान का जो रिस्पॉन्स आया है उसके मुतालिक भी आपको बताएंगे। नाज़रीन, एक अरब मुल्क ने पाकिस्तान से राब्ता किया है। पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ जो डील हुई है उसके समरात सामने आना शुरू हो चुके हैं। ये सब आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं, भारत को एक बहुत बड़ा धचका लगा था सऊदी अरब के साथ जो हमारी डील हुई है। नाज़रीन, उसके बाद सिचुएशन जो है बड़ी तब्दील हो रही है, बड़ी तेज़ी से डायनामिक्स हमें तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इजराइल का जो दोस्त है वो सऊदी अरब का क्या है, वो दुश्मन है। नाज़रीन, अमेरिका के ताल्लुकात भारत के साथ, यू नो वेल अबाउट इट, तिजारती पाबंदियाँ, टेरिफ्स उनके ऊपर कितना बोझ डाल दिया गया और उनके साथ ट्रेड को भी एक तरह से बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। नाज़रीन, इस सब के बाद अब जब सऊदी अरब ने ये फ़ैसला किया कि वो नेटवर्क जो कि भारत का नेटवर्क था और जासूसी कर रहा था इजराइल के लिए, उसको पकड़ लिया जाए और फिर भारतीय शहरियों को चुन चुन कर लिस्टें बनाकर इनको निकाला जाएगा, ये खबरें भी मौसूल हो रही थी। अब उसके बाद नाज़रीन, सुपर पावर अमेरिका ने भी भारत के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी करने का फ़ैसला कर लिया है। किस तरीके से नाज़रीन मुश्किलात खड़ी करेंगे अमेरिका ने भारत के वीज़े पर इतनी हैवी पाबंदी और इतना हैवी जो फ़ीस है वो आयद की है कि वो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इतनी बड़ी फ़ीस आखिर आयद करने का मकसद क्या है। इतनी बड़ी और भारी फ़ीस का मकसद सिर्फ़ एक है, भारतीय शहरी, भारतीय मुलाजमीन अमरीकी सरजमीन पर कदम न रख सके ताकि अमरीका से बिजनेस ना मिले भारत को। दैट्स वेरी सिंपल एंड क्लियर। नाज़रीन, कौन सा वीज़ा है जिस पर पाबंदी लगी है? 71% वीज़ा जो कि भारतीय इस्तेमाल करते हैं अमेरिका जाने के लिए, H1B, नाज़रीन, उसकी प्राइस में इतना ज़्यादा इजाफा किया गया है, इतना ज़्यादा इजाफा किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। $1500 से $1,00,000 फ़ी साल फ़ी मुलाजिम की ये फ़ीस कर दी गई है। मतलब सिंपल इज़ दैट, $1,00,000 एक साल की फ़ीस एक मुलाजिम की। इसका मतलब हमें सिर्फ एक ही नज़र आ रहा है कि अब भारतीय मुलाजिम अमरीकी सरज़मीन पर कदम ना रखे। हम अमरीकी सरज़मीन पर भारत के किसी मुलाजिम को कदम रखने नहीं देंगे कि वो यहाँ से आए, यहाँ से पैसे लेकर, यहाँ से बिज़नेस कर कर अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग करे, अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करे। तो अमरीका ने ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया कि फ़ी मुलाजिम हम $1,00,000 चार्ज करेंगे। नाज़रीन, इसके बाद भारतीय मईशत हमें तबाह होती हुई नज़र आ रही है। द रीज़न, अब वहाँ पर मौके, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ किसको मिलेंगी? ऑब्वियसली उसी तनाजुर में अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के ऊपर ना तो तिजारती पाबंदी लगाई गई है, ना उनके ऊपर कोई इजाफी फ़ीस आयद की गई है और ना ही उन पर कोई जुर्माना आयद किया गया। हमारी डील्स जो है अमेरिका के साथ वो बिल्कुल ज़बरदस्त चली और ये पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी और इसके साथ साथ नाज़रीन पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप की डिप्लोमेसी की वजह से, उनकी आला सिफारतकारी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। नाज़रीन, अब भारत जो है वो तो हमें डिफ़ॉल्ट होता हुआ नज़र आ रहा है और भारत के हालात हमें ख़राब होते हुए इसलिए नज़र आ रहे हैं नाज़रीन क्योंकि अमेज़ॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये वो तमाम तर कंपनीज़ हैं जिनके अंदर भारत का बड़ा रोल है और भारतीय मुलाजमीन वहाँ पर काम करते हैं। अब इतना बड़ा जुर्माना, इतनी बड़ी फ़ीस ये जो आयद की गई है, अब भारतीय मुलाजमीन कैसे देंगे ये फ़ीस? इसका मतलब है अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी पाकिस्तानियों के लिए और वहाँ पर मौजूद दीगर एशियन कंट्रीज़ के मुलाजमीन के लिए। तो नाज़रीन, दैट्स एक्चुअली ह्यूज डेवलपमेंट। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि अब अमेरिका भी भारतीय मुलाजमीन को अपनी सरजमीन से आउट करने के लिए जो है वो काम कर रहे हैं, इक़दामात कर रहे हैं। इससे पहले नाज़रीन स्टूडेंट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ाज़ पर भी पाबंदियां लगाई गई थी और साथ ही साथ सिर्फ पाबंदियां नहीं लगाई गई थी बल्कि उनको भी महदूद किया गया था ताकि वो ज़्यादातर जो है वो अमेरिका का सफ़र ना कर सके। क्यों? क्योंकि उनके साथ ताल्लुकात उनके इस तरीके से अब नहीं है जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात हैं। नाज़रीन, अब अगर बात की जाए भारत की इकॉनमी की, उनकी मईशत की, तो उनको एक बहुत बड़ा धचका है। द रीज़न, इकॉनमी में उनकी जो डिपेंड करती है नाज़रीन 28% वो रेमिटेंसेस पर डिपेंड करती है।
اب وہ جب ریمیٹنسز نہیں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ظاہری سی بات ہے 28% آف دی اکانومی جب اس چیز پر ڈپینڈ کر رہی ہے جس کے اوپر 1 لاکھ اب جو ڈالر ہے وہ فیس عائد کر دی گئی ہے، تو ان کے جو ریمیٹنسز ہیں یہ تو ہمیں بڑھتے ہوئے نہیں دکھائی دیں گے، یہ تو ختم ہو جائیں گے. اور جب 28% ان کی اکانومی میں افیکٹ ہوگا اس 28% کو، تو بھارتی معیشت کو ایک بہت بڑا دھچکا ملنے والا ہے. اب ناظرین آپ کے ذہنوں میں سوال ہوگا کہ آخر یہ ریمیٹنسز، یہ اکانومی، اس کو دھچکا کب لگے گا؟ یہ جو پابندی ہے یہ کب سے اس کا اطلاق ہوگا؟ اطلاق ہو چکا ہے 21 ستمبر سے. جی ہاں ناظرین، اس کا اطلاق ہو چکا ہے اور اب ان کا روپیہ بھی آپ کو جو ہے وہ گرتا ہوا دکھائی دے گا ڈالر کے مقابلے میں. ان کو بہت بڑے سرپرائزز ناظرین آنے والے ہیں. جس طریقے سے سعودی عرب نے ان کو سرپرائز دیا تھا، دیگر گلف کنٹریز کی جانب سے ان کو سرپرائزز دیے جانے کے امکانات ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور اب ان کا جو ایک واحد سہارا تھا کہ ہم امریکہ جائیں گے، وہاں سے پیسے کمائیں گے، کیونکہ ان کی خود کی معیشت اتنی مضبوط تو ہے نہیں، تو وہاں سے ڈالر جو کماتے تھے اور بھیجتے تھے، اب اس پر بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک طریقے سے پابندی عائد کر دی ہے. ناظرین اب دوسری اگر اہم خبر کی بات کی جائے تو مصر کے وزیر خارجہ نے پاکستان ٹیلی فون کیا ہے. پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے. ناظرین ہم نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا، اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ سے بڑا تفصیلی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ مصر ان ممالک میں سے ہو سکتا ہے جو کہ پاکستان کے ساتھ معاہدہ کر لے، پاکستان کے ساتھ دفاعی شراکت داری، پاکستان کے ساتھ ان کی ڈیلز، پاکستان کے ساتھ ان کا تعاون، پاکستان کے ساتھ ان کی فوج کی مشترکہ مشقیں، یہ تمام تر وہ سائنس تھے جو کہ ہمیں اس بات کی طرف بڑھا رہے تھے کہ دیر مائٹ بی ادر عرب کنٹریز دیٹ آر انٹرسٹڈ ان میکنگ اے ڈیل، ان میکنگ این ایم او یو، ایک ایم او یو پر سائن کرنے کے لیے یا پھر اسی طریقے کے ایک دفاعی معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے یہ تیار ہوں گے ممالک. اور ناظرین اب اس کے عملی اقدامات اور ہمیں وہ ایکشنز ایکچولی نظر آ رہے ہیں جس کے اندر مصر کے نائب جو وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بات کی، ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، مختلف امور پر بات چیت کی ہے، علاقائی سیکیورٹی پر بات چیت کی گئی ہے، عالمی سیکیورٹی پر بات چیت کی گئی، مشرق وسطیٰ کے حالات کے حوالے سے بات چیت کی گئی. سو دیٹس ایکچولی اے ہیوج سائن کہ مصر بھی انٹرسٹڈ ہمیں لگ رہا ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا سعودی عرب کا ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے عرب کنٹریز میں. عرب کنٹریز کے اندر اگر ہم ڈومیننسی دیکھیں تو وہ ظاہری سی بات ہے سعودی عرب کی ہے، اور موسٹلی جو وہاں پر ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے وہ سعودی عرب کو دیکھتے ہوئے دیگر عرب ممالک اس کو فالو کرتے ہیں. اب ناظرین وہ جو ممالک جن میں سے کہا جا رہا تھا کہ کون سا ملک ہوگا جو سعودی عرب کے بعد پاکستان کے ساتھ دفاعی ڈیل کرے گا، تو وہ مصر سامنے ہمیں آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور اگر مصر نے یہ ڈیل کر لی تو اس کا مطلب ہم اسرائیل سے چند کلومیٹر دور ہوں گے. اور ناظرین اسرائیل سے چند کلومیٹر اگر ہم دور ہو گئے تو پھر اسرائیل کو سوچ سمجھ کے ایک ایک قدم لینا پڑے گا، پھونک پھونک کر وہ قدم لینا جسے کہتے ہیں. اسرائیل کے ساتھ وہ حال ہوگا کیونکہ پھر اسرائیل نے اگر کوئی بھی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو سعودی عرب کے اندر ہماری بیسز بن جائیں گی، مصر کے اندر ہماری بیسز بن جائیں گی، اور دیگر عرب کنٹریز کے اندر اگر ہماری بیسز بن گئی تو پھر چاروں طرف سے اسرائیل کو گھیر لیا جائے گا، اور یہ ان کے لیے بہت خطرناک ہوگی. اور پھر وہ دن دور نہیں جب ہم فلسطین کو آزاد ہوتا ہوا دیکھیں گے. ناظرین صرف یہی نہیں، ایک اور بڑی خبر ہے، پاکستان اور چین کی دوستی اب خلا تک پہنچ چکی ہے. پاکستان اور چین کے روابط تو ہم نے دیکھا وہ بڑے مضبوط ہے، آہنی برادر ایک دوسرے کو کہتے ہیں، آئرن بردر ایک دوسرے کو کہتے ہیں. لیکن جس طریقے سے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے ہماری ان کے ساتھ، جو دفاعی معاملات ہیں، دفاعی معاہدے ہیں، ہر چیز میں چین نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا. اور اگر پاکستان کی سوورنٹی پر بات آئے گی تو چین ول بی دا فرسٹ کنٹری، چائنا ول بی دا فرسٹ کنٹری دیٹ از اسٹینڈنگ ود پاکستان. پاکستان کے تحفظ کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے تحفظ کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے اگر کوئی ملک سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہے تو وہ چائنا ہے. ناظرین اب چائنا کے ساتھ ہم نے کچھ پروجیکٹس کا آغاز کیا تھا جس کے اندر ہم نے سیٹلائٹس بھیجے تھے، خلا میں سیٹلائٹس، پاکستان کی سرویلنس کو بڑھانے کے لیے، پاکستان کو جو ہے ایٹماسفیرک اور کلائمیٹ چینجز کا جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سے بچنے کے لیے اور اس کو کوپ کرنے کے لیے پاکستان نے چائنا کے ساتھ یہ پروجیکٹ لانچ کیا تھا. اب ناظرین وہ جو پروجیکٹ پاکستان نے لانچ کیا تھا خلا میں، وہ پہلی مرتبہ چاند کے مدار میں ہمارے سیٹلائٹس پہنچ چکے ہیں، جس کا ایکچولی بہت زیادہ فائدہ ہوگا پاکستان کو. پاکستان کے اندر کمیونیکیشن کے بڑے مسئلے مسائل رہتے ہیں، نیٹ ورک کے بڑے مسئلے مسائل رہتے ہیں. تو ناظرین اب وہ دیہی علاقے، وہ بیکورڈ ایریاز، وہ ولیجز جہاں پر کمیونیکیشن کے سگنلز کے بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، وہ تمام تر
حل ہونے والے ہیں تھینکس ٹو پاک چائنا کولابریشن. پاکستان اور چائنا کی وجہ سے یہ سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے. ناظرین چاہے بادل ہو, اندھیرا ہو, کسی بھی طریقے کا موسم ہو, ایٹماسفیرک چینجز کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں یہ سیٹلائٹس. اور صرف ایٹماسفیرک چینجز کو ڈیٹیکٹ نہیں کرتے بلکہ کلائمیٹ جو تبدیل ہو رہا ہے اور اس کلائمیٹ تبدیلی کی وجہ سے گلیشیئرز جو پگھل رہے ہیں, جو بھی موسم ہو, جو بھی وقت ہو, سردی ہو, گرمی ہو, بہار ہو, خزاں ہو, دن ہو یا رات ہو, وہ ان چینجز کو آبزرو کرتے ہیں اور پہلے سے ہی اس کی ڈیٹیکشن کر لیتے ہیں, جس کے بعد یہ انفارمیشن بھیجی جائے گی اور پھر اس سے متعلق عملی اقدامات کیے جائیں گے اور اس کے متعلق پھر ناظرین وہ حفاظتی اقدامات کیے جائیں گے جس سے نقصان کم ہو سکے. تو ناظرین اب پاکستان جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے سال مزید سیلاب آنے کا خطرہ موجود ہے, خدشات موجود ہیں اور مزید بارشوں کے امکانات بھی موجود ہیں, اس سے زیادہ بارشوں کے امکانات موجود ہیں, تو اب اس سیٹلائٹ کی وجہ سے, اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ناظرین پاکستان کو وہ کافی حد تک جو ہے وہ اس چیز کو پاکستان کور کر لے گا جس طریقے سے نقصان ہمیں اس سال اٹھانا پڑے. انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ آنے والے کسی بھی سال ہمیں اتنا نقصان اٹھانا نہیں پڑے گا. ناظرین سیلاب سے بچاؤ کے لیے, ایٹماسفیرک چینجز کے لیے یہ بڑا ایک اچھا اقدام ہے. ناظرین اس کے بعد اگر بات کی جائے دا موسٹ امپورٹنٹ نیوز کہ امریکہ کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ دی گئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ریگارڈنگ بگرام ایئر بیس, اور وہ جب برطانیہ کا دورہ کرتے ہیں تو برطانوی وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں, جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا, یہ اعلان کیا تھا ناظرین, ہمارے پاس یہ ثبوت بھی موجود ہیں اور پوری دنیا کے سامنے انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا, آپ نیوز ویب سائٹس چیک کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ پوزیشن جو ہے انتہائی اہم ہے, بگرام ایئر بیس جو ہے, اور انہوں نے کہا تھا ہم اسے واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم نے یہ طالبان کو مفت میں دے دیا تھا. پھر انہوں نے کیا کہا, ٹرمپ نے یہ کہا کہ بالکل 1 گھنٹے کی دوری پر جہاں چین اپنے ایٹمی میزائلز بناتا ہے وہ فاصلہ ہے, 1 گھنٹے کے فاصلے پر چین وہاں پر اپنے ایٹمی میزائلز تیار کر رہا تھا, تو بگرام ایئر بیس انتہائی امپورٹنٹ ہے. اب ناظرین اس تمام تر صورتحال سے ایک بات واضح تھی, ہم نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ چائنا کا انفلوئنس اور چائنا کی ڈومیننس پوری دنیا میں اب سامنے آ چکی ہے اور اس کو کوئی ریزسٹ نہیں کر سکتا, اس بات کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اور امریکہ کے اوپر بھی ان کا اتنا بڑا اثر اور امپیکٹ ہوا ہے چائنا نے جو ملٹری پریڈ کی تھی کہ ناظرین وہ اب بگرام ایئر بیس کو حاصل کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے. اب سوال یہ ہے اصل کہ افغانستان کیا بگرام ایئر بیس امریکہ کو دے دے گا یا پھر نہیں؟ ناظرین یہ آنے والا وقت بتائے گا, لیکن افغانستان سے, اس سرزمین سے اس بات کو بھی آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, میں بھی ڈینائی نہیں کر سکتا, جس طریقے سے پروکسیز پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے, ٹی ٹی پی اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں ٹی ٹی اے اور اس کے ساتھ ساتھ بی ایل اے, یہ وہ تمام تر پراکسیز ہے جو افغان سرزمین سے پاکستان کے امن کو اور شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے. تو اس کے بعد وہ امریکہ کو یہ سرزمین دے گا یا پھر نہیں دے گا, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان ان کو آنکھیں دکھانے کے قابل نہیں ہے, افغانستان امریکہ کو ریزسٹ کرنے کے قابل نہیں ہے. وہ شاید عین ممکن ہے کہ یہ ایئر بیس ان کو واپس دے دے. لیکن ناظرین اب آتے ہیں افغانستان کے رسپانس کی جانب. یہ تو وہ خیال ہے جو کہ تجزیہ کار اس وقت کر رہے ہیں, دفاعی ماہرین کر رہے ہیں, انٹرنیشنل ایکسپرٹس کر رہے ہیں کہ شاید یہ ان کو دے دیا جائے. ناظرین اب افغانستان اس پر یہ کہہ رہے ہیں, افغان وزارت خارجہ کے عہدیدار کہتے ہیں کہ افغانستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کے لیے, بات چیت کے لیے تیار ہے, لیکن یہ جو ملٹری موجودگی ہے اس کی ہرگز ان کو اجازت نہیں دی جائے گی. اور ناظرین یہ ٹرمپ جو بار بار افسوس کا اظہار کر چکے ہیں بگرام ایئر بیس پر, اس تمام تر صورتحال کے بعد انہوں نے یہ بھی اعلان کیا اور یہ بھی کہا ہے کہ میں پہلی مرتبہ افغانستان کے اندر جو ان کی گورنمنٹ ہے موجودہ تحریک طالبان, ان کے آفیشل سے اس وقت بات چیت کر رہا ہوں, ہمارے حکام ان سے بات چیت کریں اور ان کے ساتھ رابطے میں ہے. تو ناظرین رابطے میں ہے, بات چیت ہو رہی ہے, اس سے کہیں نہ کہیں پر یہ خدشہ بھی جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی میں وہ تیار ہیں ان کو یہ ایئر بیس دینے کے لیے, بگرام ایئر بیس دینے کے لیے. اگر یہ ہو گیا تو ناظرین پھر صورتحال کشیدہ ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دے گی, کیونکہ پاکستان کے لیے بھی پھر مشکلز کریٹ ہو سکتی ہیں اور پاکستان کے ساتھ ساتھ چائنا کے لیے بھی مشکلز کریٹ ہو سکتی ہیں, جس کو چائنا کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو مشکلات بڑھ جائیں گی, پھر 2 سپر پاورز کے کلیش ہونے کا بھی خدشہ موجود ہوگا. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.